अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद व क़िराअत के नए सबक के साथ क़ारी फ़कीर मोहम्मद मसूदी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल हमने पढ़ा था इल्म तजवीद की इब्तदाई बातें। इसमें हमने तजवीद का लुग़वी माना था। तजवीद लुग़त अरब में हर काम और कौल की मजबूती और उम्दगी को कहते हैं। तजवीद का इस्तिलाही माना पड़ा था कि तजवीद कहते हैं हर उसको उसके मखरज से उनकी सिफात और दीगर लवाज़मात जिनमें मद, गुन्ना, इज़हार, इदगाम वगैरह हैं, इनके साथ अदा करना। उसके बाद तजवीद की इस्तिलाही किस्में। इस्तिलाह में तजवीद की दो किस्में हैं, तजवीद इल्मी और तजवीद अमली। तजवीद इल्मी ये है कि तजवीद के अहकाम की तालीम हासिल करना और उनको अच्छी तरह समझना, और अहकाम तजवीज़ जैसे हरूफ के मखारज और उनकी सिफात लाज़िमा से शिद्दत और जहर, आर्ज़ा, इज़हार, इदगाम वगैरह दीगर ज़रूरियात जिनमें कुरानी कलिमात की आखिर पर वक्फ करना वगैरह। तजवीद अमली क्या है? तजवीद अमली ये है कि कुरान मजीद तरतील और दुरुस्तगी के साथ पढ़ना। कल हमने आपको तरतील का माना बताया था, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िराअत यानी हुजूर ने जिस तरह पढ़ा और जो प्यारे आका से अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिस तरह से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, फिर उनसे ताबीन ने और उनसे तबा ताबीन ने और क़िराअत के इमामों ने सीखा, उनकी क़िराअत की पैरवी करनी। लिहाजा तालिब इल्म पर क़वाइद तजवीद के अहकाम इनकी अमली मश्क़ के दौरान लाजिम है कि अपने उस्ताद मोहतरम से कुरान मजीद की आयत करीमा से जो कुछ सुने, तजवीद और हुरूफ की दुरुस्तगी का लिहाज रखते हुए बार बार दोहराएं और इस क़िराअत के पूरे हकूक़ जो हैं वो अदा करें। अब आइए आज हम पढ़ते हैं कि तजवीद का मौजू क्या है। पहले याद रखें, मौजू कहते हैं, मौजू की तारीफ ये है कि तजवीद किसी काम के ज़ातियात में किसी इल्म में बहस करना। ये तजवीद का मौजू आप याद रखें। किसी काम की ज़ाती हालात में, अहवाल में किसी इल्म में बहस करना। मसलन भाई ये पंखा उल्टा क्यों चल रहा है, तो वो कहेंगे जी इसकी तार जो है वो सीधी लगी हुई है। वो इल्म बर्क़ियात या इलेक्ट्रिक की जो असूल व ज़वाबित हैं उनकी दलील के साथ जब हम काम करेंगे तो ये पंखे की ज़ात के ऊपर बात हो रही है, लेकिन इल्म बर्क़ियात में हो रही है। इसी तरह कोई भी काम हो तो किसी चीज़, हर चीज़ का कोई ना कोई इल्म होता है। बस खाना पकाना है तो जब किसी को कहेगा भी खाना इस तरह पकाओ, इस तरह करना है, इसमें ये चीज़ डालनी है, तो वो अब उसके ज़ाती हालात से पास है। तो यहाँ तजवीद की जो का मौजू है, ये हम हुरूफ हिजा जो हैं या कुरानी अल्फाज जो हैं इनकी ज़ात पर बहस करते हैं। यानी तजवीद का मौजू क्या है? हुरूफ तहज्जी अलिफ से या तक। तजवीद वो इल्म है जिसमें कुरानी आयात के ऊपर बात की जाती है। कुरानी आयात बनती हैं अल्फाज से और फिर अल्फाज बनते हैं हुरूफ से। तो अगर हुरूफ की हम सही अदायगी कर लेंगे कि हर हरफ को उसी जगह से निकाल लें कि जो तजवीद ने हमें बताया है कि भी फलां हरफ का ये मखरज है। तजवीद ये बताती है कि बा का ये मखरज है, जीम का ये मखरज है, ता का ये मखरज है। तो अब तजवीद का मौजू हुरूफ हो गए, और फिर अगर हुरूफ सही होंगे तो अल्फाज सही बनेंगे। यानी हुरूफ की मिसाल ऐसे है जैसे ईंटें होती हैं कि ईंटें अगर सही होंगी, ईंटें अगर टेढ़ी नहीं होंगी, पकी हुई होंगी, मजबूत होंगी, तो दीवार सही बनेगी, सीधी बनेगी। और दीवार सही होगी, दीवार की बुनियाद यानी ईंटें समझ लें हुरूफ हैं और दीवार समझ लें अल्फाज हैं या आयात हैं, और फिर दीवार के ऊपर जब छत पड़ जाता है तो पूरा कुरान है।
تو قرآنی آیات اور الفاظ اور حروف کے بارے میں بات ہوتی ہے، یعنی ان کو کما حق ہو کیسے ادا کیا جائے، اور احکام تجوید کا ہر حرف میں لحاظ رکھا جائے، خواہ وہ حرف اکیلا ہو، کیونکہ حروف اکیلے بھی قرآن میں پڑھے جاتے ہیں، جیسے آپ حروف تہجی دیکھتے ہیں، حروف مقطعات، الف لام، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے۔ سورہ مریم میں دیکھیں کاف ہا یا عین صاد، یہ علیحدہ حروف ہیں۔ اسی طرح طٰہٰ، تو اس کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی ہیں، مثلا ذالک یہ لفظ ہے۔ تو تجوید وہ علم ہے جس میں قرآنی آیات، الفاظ اور حروف کے بارے میں بحث ہوتی ہے، یعنی ان کو کما حقہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور احکام تجوید کا ہر حرف رکھا جائے، تجوید کے احکام کا ہر حرف میں لحاظ رکھا جائے، خواہ وہ حرف اکیلا ہو یا مل کر آتا ہو۔ جب ہم اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مفردات پڑھاتے ہیں، کہ بھی حروف ہجا، حروف تہجی، ہم نے بتایا ہے کہ حروف تہجی کی دو قسمیں ہیں، کچھ حروف ہیں جو دو حرف مل کر بنتے ہیں، کچھ حروف ہیں جو تین حرف مل کر بنتے ہیں، جیسے با میں دو حرف ہیں، با، تا، ثا، اور جیم میں تین ہو گئے، جیم، ہا میں دو، خا میں دو، دال میں دو، زال میں دو، را میں دو، زا میں دو، سین میں تین ہو گئے، سین، سین یانو، شین میں تین ہو گئے۔ تو یہ جب یہ ابھی مفرد، ان کو کہتے ہیں مفردات، حروف تہجی یہ مفردات ہیں۔ اس کے بعد جب اگلا پیج آتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے مرکبات، مثلا وہ کہتے ہیں کہ با یا اکٹھا لکھا ہوا، اب یہ مرکب ہو گیا با اور یا، تا یا، ثا یا، جیم یا، میم، جیم، اچھا آگے ہے لام الف لا، آگے ہے با لام با، یہ مرکبات آگے۔ پہلے مفردات میں مشق کی جاتی ہے، اینٹیں بنائی جاتی ہیں، پھر اینٹ کے بعد ردے لگائے جاتے ہیں، وہ ردے یوں سمجھ لیں کہ جیسے الفاظ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو الفاظ کے اوپر بھی توجہ رکھنی ہے، حروف کے اوپر بھی توجہ رکھنی ہے۔ حروف کے اوپر توجہ کس طرح رکھیں؟ دیکھیں با میں دو حرف ہیں نا، تو جیم میں تین ہیں، تو با کی مقدار جو ہے وہ ایک الف ہے، اور ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ ایک الف دنیا کے جتنے الفابیٹ ہیں، حروف تہجی ہیں، ان کی مقدار ایک الف ہوتی ہے۔ مثلا اے بی سی ڈی، با تا ثا، کبھی کسی نے با کو با تا، یا انگلش والوں نے اے بی یا ای بی یہ نہیں کہا، یعنی وہ بھی کہتے ہیں اے بی سی، یہ ہے با تا سا، اردو میں کہتے ہیں بے پے تے۔ تو یہ دو حرف ہیں، اور جب یہ تین حرف ہوں گے تو پھر ان کی مقدار لمبی ہو جاتی ہے۔ جیم، جیم کو جیم نہیں کہنا، یہ تین حرفی حرف جو ہیں ان کی مقدار تین حرف سے زیادہ ہوتی ہے۔ الف، با، تا، ثا، اب آ گیا جیم، جیم، کیونکہ اب جب یہاں پر لمبا کرو گے نا تو پھر وہاں پر الف لام میم میں لمبا کرو گے، لام، وہاں لمبی ہو گئی ہے۔ میم کیوں لمبا کیا ہے؟ وہاں پہ مد کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کہ تین حرف ہو گئی ہیں حرف کے، جب حرف کے تین حرفوں والا حرف ہوگا تو اس کے اوپر مد آ جاتی ہے، دو حرفوں والا حرف ہوگا تو اس کے اوپر مد نہیں آتی، یہ یاد رکھیں۔ ابھی یہ مفردات کی بات کر رہا ہوں، حروف تہجی کی، آگے چل کر پھر بات اور ہوگی۔ تو قرآن کریم حرف اکیلا ہو یا مل کر آتا ہو، مطلب یہ ہے مفرد ہو یا مرکب ہو، کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر یہ صحیح ہوں گے تو پھر تلاوت اور تلفظ نہایت ہی حسین اور عمدہ ہوگا۔ یہ تو ہو گیا جناب تجوید کا موضوع۔ تجوید کا موضوع کیا ہے؟ تجوید وہ علم ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ تجوید وہ علم ہے، کوئی پوچھے جی تجوید کا موضوع کیا ہے تو آپ کہیں گے جی تجوید وہ علم ہے جس میں قرآنی آیات،
الفاظ اور حروف کے بارے میں بحث ہوتی ہے، یعنی ان کو کما حقہ کیسے ادا کیا جائے، اور احکام تجوید کے احکام کا ہر حرف میں لحاظ رکھا جائے، کیا وہ حرف اکیلا ہو یا مل کر آتا ہو، حتیٰ کہ قرآن کریم کی تلاوت اور تلفظ نہایت ہی حسین اور عمدہ ہو۔ یہ ہے تجوید کا موضوع۔ اچھا جی، اب تجوید کا فائدہ کیا ہوا؟ تو آئیے اب فائدہ دیکھتے ہیں۔ تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ علم تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو تغیر اور تبدل، یعنی ایک حرف اگر انسان نے تجوید پڑھی ہو تو ایک حرف دوسرے حرف سے نہیں بدلتا، ایک حرف دوسرے حرف سے نہیں بدلتا۔ جی، ایک حرف دوسرے حرف سے، یہ اگر ایک حرف سے دوسرے حرف سے بدل جائے تو یہ تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تا کو موٹا نہیں کریں گے تو خواہ ہو جائے گا، موٹا کریں گے تو خواہ ہو جائے گا۔ تا کو تا پڑھنا ہے، خواہ کو خواہ پڑھنا ہے۔ سا کو سین نہیں بنانا، سین کو سا نہیں بنانا۔ تو یہ الفاظ حروف جو ہیں، اگر یہ ان کا توجہ نہ رکھی جائے تو حروف بدل جائیں گے، اور پھر لفظ بھی بدل جائے گا، اور پھر حرف کوئی حرف کسی حرف میں کمی ہو جائے یا بڑھ جائے، مثلا الحمد کی دال زیادہ کھینچ دیا تو واو پیدا ہو جائے گی، اور اگر ہم نے للہ کے لام کے اوپر الف کو نہ پڑھا تو الف زبر بن جائے گا۔ تو یہ کوئی حرف اگر پورا ہے، وہ اپنی مقدار میں اگر ہم اس کو کم کریں گے تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر اس کی مقدار سے زیادہ کریں گے، زبر زیر پیش کی مقدار کو اس کی اپنی جو مقدار ہے وہ آگے بتائیں گے، اگر ہم اس کو زیادہ کر دیں گے تو وہ بھی غلط ہے، اور الف واو یا کی مقدار کو کم کر دیں گے تو یہ بھی غلط ہے۔ تا کو پر کر دیں گے وہ طا بن جائے گا، زال کو سخت کر دیں گے وہ زا بن جائے گا، سین کو پر کر دیں گے وہ صاد بن جائے گا۔ تو یہ علم تجوید ہی کا فائدہ ہے کہ جب علم تجوید دیں گے تو پھر تا طا نہیں بنے گا، زال زا نہیں بنے گی، سین صاد نہیں بنے گا، قاف کاف نہیں بنے گا، ہا نہیں بنے گا۔ تو علم تجوید کا فائدہ کیا ہوا کہ علم تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو تغیر و تبدل اور کمی بیشی محفوظ رکھنا۔ تو آئیے اب آگے دیکھتے ہیں تجوید کی عظمت کیا ہے۔ سبحان اللہ، ہر بندے کی عظمت ہے۔ صوفی ریاض صاحب کی اپنی عظمت ہے کہ بڑے خوبصورت نعت خوان ماشاءاللہ، لوگ ان کی عظمت کو مانتے ہیں۔ راجہ صاحب کی اپنی عظمت ہے کہ ماشاءاللہ یہ مسند امامت پر قائم ہو جاتے ہیں۔ حاجی غضنفر صاحب کی اپنی عظمت ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی منکسر المزاج ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہمارے حافظ عمر صاحب ماشاءاللہ یہ مسند امامت پر فائز ہیں اور بڑی ذمہ داری سے اپنی یہ جو خدمت ہیں، تو یہ ان کی عظمت اسی وقت ہوگی نا اگر یہ اپنا کام پورا کریں گے۔ تو علم تجوید کی عظمت یہ ہے کہ علم تجوید تمام اور برتر ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں جتنے علم ہیں، وہ علم طب ہو، وہ علم برقیات ہو، وہ کمپیوٹر کا علم ہو، سب سے بزرگ علم جو ہے وہ علم تجوید ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا تعلق اس برتر کلام کے ساتھ ہے کہ جب برتر اور اعلیٰ نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور تجوید ایک دینی اور شرعی علم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ تو تجوید کو جیسے ہم نے پیچھے بتایا ہے، اب اس کا علم اور اس کے اوپر عمل کرنا، تجوید علمی اور تجوید عملی، ان کے اوپر عمل کرنا یا ان کو سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ تجوید علمی اور تجوید عملی، تجوید کے سیکھنے کا حکم دیکھیے، یہ ہے تجوید علمی۔ تجوید علمی کیا ہے؟ احکام تجوید سیکھنے کے سلسلے میں لوگوں کی دو قسمیں، نمبر 1 عوام، نمبر 2 خواص۔
اب عوام میں کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ ہر ملک میں عوام کی کثرت ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تجوید کا سیکھنا ان کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں۔ یعنی اگر سیکھ لیں تو یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ جس طرح بندے کے لباس میں اگر خوبصورت عمامہ شامل ہو جائے، اوپر خوبصورت جیکٹ اور جناب ایچکن اور خوبصورت کوٹ آ جائے، جبہ شریف آ جائے، تو یہ اس کی عام بندے پہن لے تو یہ اس کے لیے ایک خوبصورتی ہوگی۔ تو عوام کے لیے اگر وہ تجوید کو سیکھ لیں گے عوام جو ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی بڑا اجر دے گا۔ لیکن یہ اس کے ضروری نہیں ہے، واجب نہیں۔ واجب کن کے لیے؟ یہ آگے جن کے لیے قرآن کریم کی تجوید کا علم جو ہے وہ سیکھنا ضروری ہے۔ خاص لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ متعلمین، وہ اساتذہ، وہ ناظرہ پڑھانے والے ہوں یا حفظ کروانے والے ہوں یا علماء کی صف میں آتے ہوں، مسند امامت پہ کھڑے ہوتے ہوں، یا وہ یہ خطبہ دے رہے ہوں، خطاب فرما رہے ہوں، تو علماء اور قراء اس صف میں شامل ہیں۔ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ علم تجوید ان کے لیے سیکھنا واجب علی الکفایہ ہے۔ جس طرح جنازہ چند لوگ پڑھ لیں تو ساری بستی کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو سارے گناہگار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسجد کے ساتھ جو لوگ ہیں، ایک محلے کے اندر یا ایک دیہات کے اندر، ایک گاؤں کے اندر جو لوگ ہیں، ان میں سے اگر امام مسجد جو ہیں یا جو مدرس ہیں جو وہاں پہ متعین ہیں، وہ اگر سیکھ لیں گے اس علم کو تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں سیکھیں گے تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے جتنے مقتدی ہیں، جتنے مساجد کے متعلقین ہیں، ذمہ داران ہیں، کمیٹیاں ہیں، منتظمین ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے امام کا بندوبست کریں جو علم تجوید، جس طرح وہ علم شرعی کا ماہر ہے، جس طرح وہ علم شریعت کا، حدیث کا، تفسیر کا ماہر ہے، تو اس سے پہلی جو ہے، اس سے بھی زیادہ جو ضرورت ہے وہ علم تجوید کی ہے۔ یعنی عالم کے لیے قاری ہونا بہت ضروری ہے۔ اس طرح کہ جب ان میں سے کچھ لوگ، جب عالم جو ہیں، جو امام ہیں، مدرس ہیں، ان کے پاس علم ہوگا تو باقیوں کے اوپر جو ان کے مقتدی ہیں ان کے اوپر وجود کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ اب آئیے آگے تجوید عملی۔ تجوید عملی یہ ہے کہ اس کا سیکھنا، تجوید عملی یعنی قرآن کریم کو اپنے امام سے، اپنے مدرس سے، اپنے قاری صاحب کو مکمل علم تجوید کے ساتھ عملی طور پر قرآن سنانا، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا سیکھنا، یعنی قرآن کریم کو صحیح پڑھنا۔ تجوید کے علم نہ آتا ہو لیکن تجوید کے مطابق ہر شخص پر جو قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے واجب العین ہے، چاہے وہ قاری ہے، عالم ہے، مقتدی ہے، عام بندہ ہے۔ اب تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں، لیکن قرآن کریم کو صحیح پڑھنا جو ہے نا وہ فرض عین ہے۔ علم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، وجوب کفایہ ہے، لیکن قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، کیونکہ قرآن میں ہی آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ نیک لوگ جو ہیں، اللہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کا حق جو ہے اس طرح پڑھتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم پڑھنے کا حق ہے۔ تو حق کیا ہے؟ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور ترتیل کیا ہے؟ ترتیل کہتے ہیں ہوا تجوید الحروف بمعرفت الحروف، یعنی قرآن کریم کا حق ہے ترتیل، اور ترتیل کا حق ہے تجوید۔ اور تجوید کیا ہے؟
کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات لازمہ اعضاء کے ساتھ ادا کرنا، چاہے وہ عوام الناس میں ہو یا خاص میں سے ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کے لیے ترتیل قرآن اور ہر ایک ترتیل قرآن اور قرأت قرآن کا پابند ہے۔ یہ واجب ہونا قرآن شریف اور احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ اور اجماع امت ہے، اس کے اوپر ثابت ہے، کوئی شخص اسے انکار نہیں کر سکتا۔ اب آئیے قرآن کریم پڑھنے اور سننے کے آداب، قرآن کریم پڑھنے اور سننے کے آداب۔ جی حاجی صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی جی ہاں یہ ذرا پڑھیے قرآن کریم پڑھنے اور سننے کے آداب۔ جی، قرآن کریم پڑھنے اور سننے کے آداب۔ قرآن کریم پڑھنے والوں کو مدرجہ ذیل آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک یعنی طہارت ہو اور ہو سکے تو قبلہ کی طرف منہ کر لے۔ ہاں طہارت ہو، طہارت کا مطلب یہ ہے کہ باوضو ہو۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن پاک میں حکم کیا ہے، کیا کہاں ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پہلا تو ادب یہ ہو گیا کہ باوضو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، یعنی ہاتھ لگانا جو ہے باوضو کر ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ وضو کر کے ہاتھ لگا لیا، تو دوسرا حق کیا ہے؟ اچھا پڑھیے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر تلاوت کرے۔ یہ عمل زیادہ تر مفہوم قرآن کریم سمجھنے میں معاون ہوگا۔ اب سنیے، اس میں 3 باتیں ہوئی ہیں۔ جب آپ نے قرآن کریم کھول لیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی حکم فرمایا ہے، جیسے وضو کا حکم فرمایا ہے نا ہاتھ لگانے کا، اسی طرح یہ بھی کہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پر جب قرآن کی قرات کرو فَاسْتَعِذْ، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ نے فرمایا استعذ، تو ہم کہتے ہیں اعوذ، وہ حکم ہے استعذ، استعذ باللہ من الشیطان الرجیم، مدد مانگ لو اللہ کی شیطان کے شر سے۔ تو ہم کیا کہیں گے استعذ کے مقابلے میں؟ اعوذ باللہ۔ اکیلا پڑھے گا تو کہے گا اعوذ باللہ، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور زیادہ ہوں گے تو کہیں گے نعوذ باللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان مرد کے شر سے۔ اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ کیوں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرو تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا کرو۔ تو کائنات میں سب سے زیادہ نیک کام قرآن کریم کی تلاوت ہی ہے۔ اور پھر تیسرا جو حکم ہے، تیسری جو وہ ہے وہ ترتیل کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی جس طرح تعوذ کا حکم، جس طرح وضو کا حکم ہے، جس طرح اعوذ باللہ کا حکم ہے، اسی طرح قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ جی فلانے حافظ صاحب نے 10 منٹ سے سپارہ پڑھ چھڑے، یہ ناجائز ہے۔ قرآن کریم کو رب کہتا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ 10 منٹ میں پڑھو گے تو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ ٹھہر ٹھہر پڑھنے کا۔ آگے یہ ہے کہ جب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو گے تو اپنے دماغ کے الفاظ پر رکھو گے، تو پھر مفہوم قرآن کریم سمجھنے میں یہ مدد ملے گی۔ اس سے الحمد پتہ چل جائے گا کہ حمد کا معنی تعریف ہوتا ہے، للہ پتہ چل جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین ٹھہر کر پڑھو گے سمجھ کر تو سمجھ آ جائے گا جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح جب پڑھنا شروع کرو گے ٹھہر ٹھہر کر، مفہوم کر غور رکھو گے
تو آہستہ آہستہ قرآن کریم ہماری سمجھ میں آتا چلے جائے. یا سب اگلا پڑھیے تلاوت میں نمبر 3. تلاوت میں اللہ کی رضا پیش نظر رکھے اور قرآن کریم پڑھنے پر خیال کرے کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا. سبحان اللہ. یعنی توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ بندہ جب تلاوت کرے، قاری تلاوت کرے، کسی محفل میں تلاوت کرے، تو اس کی توجہ اگر دیکھے کہ لوگ کتنی بیلیں دے رہے ہیں، نعت خوان ہو یا قاری ہو، اس کی توجہ اگر اس طرف ہوگا تو یہ قرآن کے آداب کے خلاف ہے. تو اگر انسان کی توجہ اس طرف ہوگی، سبحان اللہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو جب رب کی طرف وہ توجہ کرے گا تو رب راضی ہو جائے گا. تو جب رب راضی ہو جائے گا تو پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. قرآن کریم پڑھنے پر خیال کرے کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے. اندازہ لگائیں، اب استاد سے شاگرد بات کرے یا باپ سے بیٹا بات کرے اور اس کی توجہ کسی طرف اور ہو اور وہ بات بھی کر رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تو دنیا میں لوگ برداشت نہیں کرتے، دوست برداشت نہیں کرتے. کو بات دوست سے کر رہا ہے اور وہ توجہ کسی اور کی طرف ہے تو فوراً کہتا ہے تمہارا دھیان ادھر توجہ کر، ہے نا. تو تلاوت میں اچھا پڑھیے ذرا. جی، تلاوت قرآن پاک کے دوران نہ ہنسے، نہ کھیلے، نہ کھیل کی طرف دیکھے، نہ بات کرے. تو بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وقف کرے. اور آگے نمبر 4 جو اگلا حق ہے قرآن کریم. دیکھو قرآن کریم پڑھنے کا پہلا حق کیا ہے؟ تعوذ ہے، بسم اللہ ہے، ٹھہر ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. اب جو دوسرا حق ہے وہ ہے قرآن کریم کے معنی پر غور و خوض کرنا، سمجھنا. اور تیسرا حق یہ ہے کہ پھر لوگوں تک پہنچانا، آگے لوگوں تک پہنچانا، یعنی جو پڑھا ہے وہ آگے پہنچانا. جی ہاں، یہ حق پڑھیے جی. حق قرآن کریم کے معانی پر قرآن کریم کے معانی پر غور و خوض کرے. اس سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کا شرح صدر ہوگا اور دل روشن ہوگا. جیسے لِيَدَّبَّرُوا آیاتی وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. ایسا ترجمہ پڑھیے. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور اہل عقل نصیحت پکڑیں. سبحان. جب غور کریں گے نصیحت بھی ملے گی تو برکت بھی ہو. غور کرنا تمہارا ہمارا کام ہے، تو نصیحت دینا اللہ کا کام ہے، اور برکت پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے. سورہ صاد نمبر 4 جی. اپنے آپ کو قرآنی اخلاق سے مزین کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے. تو جب اس کو اس کا معنی، مفہوم، ترجمہ آتا ہوگا تو وہ اپنے اخلاق کو اس کے مطابق کرے گا نا، تو اس کو پھر اس کی زندگی اسی طرح ہوگی نا، اسی طرح احکام پر عمل ہو سکتا ہے نا. اور اس کے نواہی سے بچے. نواہی کہتے ہیں جن چیزوں سے قرآن منع کرتا ہے اس سے بچے. جی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کیونکہ قرآن تھے نا، چلتا پھرتا قرآن تھے. سبحان اللہ. آئیے پڑھیے آگے کیا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں. صدیقہ کہنا، عائشہ صدیقہ، صاد کے نیچے زیر ہے، دال کے اوپر شد ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں. جی. کان خلق القرآن کان خلقہ القرآن کہ قرآن آپ کی سیرت طیبہ ہے. قرآن کیا ہے؟ حضور کی سیرت پاک ہے کہ حضور کس طرح چلتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح بات کرتے تھے. سبحان اللہ. جی. جب آیت رحمت آئے تو اللہ سے فضل مانگے. ہاں اب دیکھیے میں آپ کو یہ کہ یہ کائنات جو بنی ہے، کائنات یہ لفظ کن سے بنی ہے. کس نے کہا کن؟ رب نے کہا کن، تو کائنات بن گئی. اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو لفظ ہے قرآن کا کن، اس کے اندر یہ تاثیر آ گئی ہے نا، اسی طرح قرآن کریم کی اگر رحمت کی آیت آئے گی تو اس کے اندر بھی تو اس کی تاثیر آ گئی نا. تو جب رحمت آئے گی تو اللہ سے فضل مانگے گا اس رحمت سے. جب اس کے منہ سے رحمت کے لفظ میں اللہ کی طرف التجا ہو جائے گی تو اللہ کی رحمت کے اندر اللہ نے وہ جس طرح کن کے اندر تاثیر ہے، رحمت کے اندر رحم کی تاثیر ہے، وہ بندے کے اوپر خود ہی آنا شروع ہو جائے گی. جب سزا کا ذکر آئے تو سزا اس کو پناہ مل جائے گی. یہ پڑھی ایسا. اور جب سزا کا ذکر آئے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. جب استغفار کی کوئی آیت آئے تو اپنے رب سے بخشش مانگے. جب کوئی تسبیح کی آیت آئے تو اللہ کی تسبیح کرے. اسی لیے جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. جی آگے چلیے. نمبر 4 غور و خوض. جی غور و خوض کے لیے کسی آیت کو دہرانا مستحب ہے. یعنی بار بار کسی آیت کو پڑھنا نا نماز میں ہو یا جیسا کہ آگے جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت پر ٹھہر گئے اور اس کو بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. وہ آیت یہ ہے: وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جی حاجی صاحب، صوفی صاحب تسی بھی ذرا آیت پڑھی ہے. ان تعذبہم. صوفی ریاض صاحب جی. حافظ صاحب تسی پڑھو. حافظ عمر. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یہ بہت خوبصورت دعا. یہ وہ دعا جو حضور مانگتے تھے. راجہ صاحب آپ پڑھیں ذرا. ان تعذبهم نظر آ رہی ہے؟ اچھا نہیں، آواز نہیں آ رہی راجہ صاحب کی، شاید مائک بند ہے ان کا. اور کوئی صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. جی آپ صاحب آئیے، آپ پڑھیے ذرا. یہ حافظ صاحب یہ ابھی بعد میں مشق ہوگی، مشق میں غیر حاضر نہیں ہونا. اچھا مشق بھی ہوگی. حافظ صاحب یہ آیت پڑھیں ذرا. ان تعذبهم. یہ صوفی ریاض صاحب ہیں جی. جی صوفی ریاض صاحب پڑھیے ذرا. ان قاری صاحب میرے کو نہیں سی، میرا مطلب جوائنٹ ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں اس پہ لگتا تے مڑایا تے انہیں میرا مطلب کھولیا ہے. چلو پڑھو. ان تعذبهم پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم. ترجمہ عائشہ پڑھیے جی. اگر تم ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. اچھا جی. اور دوسری حدیث ایک اور روایت میں پڑھیے. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کو بار بار دہراتی رہیں. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. ترجمہ پڑھیے. ووقانا عذاب السموم. تو خدا نے تم پر احسان فرمایا اور اللہ اکبر. لو کی عذاب سے بچا. لو پہنچی ہے نا، یعنی عذاب جہنم جو ہے نا وہ دوزخ کی لو، اللہ معاف کرے. جی سورۃ طٰہٰ ہے. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آئے، یہ پڑھیے یہ بھی. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم کے متعلق فرمایا کہ وہ یہ آیت تھی. سبحان اللہ. آگے جی. اب یہ آداب آگے.
جب کوئی مسلمان مجلس تلاوت میں بیٹھا ہو اور قرآن پاک سن رہا ہو تو اسے مندرجہ ذیل باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے باادب ہو کر جی اس کے کلام کو نہایت خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ سنیں، کیونکہ قرآن، ہاں جی آگے چلیے، اور خشوع قلب کے ساتھ اس کے معانی پر غور کرتا رہے اور زندگی کے افکار سے فارغ ہو کر بیٹھے تاکہ وہ تلاوت کا صحیح ادراک کر سکے اور سمجھ سکے اور اس سے نصیحت پکڑے اور جو جان لے اس پر عمل کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن شریف پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی آیت یاد کرتے تو آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک اس کے احکام پر عمل اللہ نہیں کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کچھ عطا فرمایا۔ تو آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں، کل انشاءاللہ آگے یہ ابتدائی باتیں ہم نے کل بھی پڑھی تھیں اور آج بھی ہم نے پڑھی ہیں، کل انشاءاللہ آگے چلیں گے، سبق شروع ہوگا کل۔ تو آئیے اب ہم سورۃ الناس کی مشق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حاجی صاحب میں کہلواتا ہوں تو آپ نے میرے پیچھے پیچھے سب سے پہلے حاجی صاحب پڑھیں گے، اس کے بعد حافظ عمر صاحب پڑھیں گے، اس کے بعد صوفی صاحب پڑھیں گے، پھر راجہ صاحب پڑھیں گے، اور بھی کوئی اگر دوست ہے 5ویں نمبر پر پھر وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ جی بسم اللہ پڑھ کے حاجی صاحب پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ حافظ عمر صاحب پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ جی صوفی صاحب پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ صوفی صاحب الہ کی ہا جو ہے نا، یہ گول ہا ہے، یہ حلق کے اس حصے سے نکلتی ہے جو سینے والا ہے۔ ہاں الہ بولیے۔ الہ الناس۔ یہ راجہ صاحب آئیے۔ راجہ صاحب نہیں ہیں آج۔ امتیاز صاحب ہیں، اور کو دوست ہیں، اور کوئی نہیں ہے؟ جی چلو آگے نہیں۔ چلتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس۔ جی حاجی صاحب۔ من
الوسواس الخناس. جی حافظ صاحب. من شر الوسواس الخناس. جی صوفی صاحب. من شر الوسواس الخناس. جی جی. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی حاجی صاحب. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی حافظ صاحب. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ. اب میں آپ کے سامنے مشق کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں جس طرح ترتیل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حافظ عمر آپ ذرا مشق سنائیں مجھے سورۃ الناس کی. بسم اللہ نہیں ایسے نہیں، الرحمن ایسے نہیں، ایسے نہیں، میں نے مشق کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھہر کر جس طرح جلسوں میں پڑھا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق اختتام تک پہنچا. کل انشاءاللہ العزیز نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے قاری فقیر محمد مسعودی کو امریکہ سے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.